अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आप सबकी खिदमत में हाजिर है समीना अजमी के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी बहन को भी बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनकी नेकियों में उम्र में बहुत ज़्यादा बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ। और हमारे बेटे आयमन जो हमारी माशाल्लाह टीम के हिस्सा हैं, जिनकी वजह से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, उनको भी नेक औलाद सदका जारिया अपने प्यारे वालिदैन के लिए बनाएँ। और इंशाअल्लाह उनकी उम्र में बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकतें और नेकियों में भी और रिस्क में भी बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ, आमीन। और मेरा नया फ़ोन नंबर है, सेल फ़ोन है 905-598-4757। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फ़ीडबैक मिलती है, हमारी बहनें फ़ोन करती हैं और बताती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखें, आज एक दर्स होगा इंशाअल्लाह, आप इसी महीने में एक दर्स देखेंगे कि वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं तो उसकी क्या फ़जीलत है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना प्यार करते हैं अपने उन बंदों को, उन बंदियों को जो आपस में जिनका ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए है। तो सबसे पहले मैं पूरी उम्मत मुसलमान को मुबारकबाद देती हूँ। हमारा नया साल शुरू हो चुका है, मुहर्रम। सुभान अल्लाह, हमारा इस्लामिक कैलेंडर जो है वो मुहर्रम से शुरू होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नए साल की इतनी बरकतें और रहमतों की बारिश बरसाएं कि कोरोना वायरस का भी ख़ात्मा फरमा दें पूरी दुनिया में से। और भी जो ज़मीनी आसमानी आफतें हैं, मुसीबतें हैं, बारिशें हैं, फ्लड है, सब अपनी रहमतों के सदका सारी अपनी मखलूक को अमन और सलामती अता फ़रमाएँ, और फिर से वही बहारें ले आएँ ज़िंदगी की, और ये जो खौफ की लहर है वो ख़त्म कर दें, आमीन। आज का जो हमारा दर्स है वो चूँकि मुहर्रम का मुक़द्दस महीना है और उसी की निस्बत से मुहर्रम की फ़जीलत और फिर यौम अशूरा यानी 10वीं मुहर्रम की जो फ़जीलत है वो कितना बड़ा दिन है, कितनी बड़ी इसकी रहमतें और बरकतें हैं, और कितनी बड़ी ये अज़मतों वाला दिन है। इंशाअल्लाह आज हम जानेंगे। तो इंशाअल्लाह दर्स शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व आला आली सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बा ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना शहरन फ़ी किताबिल्लाह इला क़ौलिही मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक जो महीनों की तादाद है, यानी एक साल में कितने महीने हैं, तो फरमाते हैं वो 12 है, और उनमें 4 जो हैं वो हुर्मत वाले हैं। 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अदब वाले हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो रजब है, और दूसरा ये जो पै दर पे आते हैं यानी ज़िलक़दा, और उसके बाद ज़ुल्हज्जा, और उसके बाद मुहर्रम। तो ये 3 महीने तो पै दर पे आते हैं, और जो रजब है वो मिडल में आता है। तो मुहर्रम यानी ज़माना जाहिलियत में भी जो थे ना कुरैश मक्का या जो अरब के लोग थे और आसपास के मुल्कों के लोग थे, वो इन महीनों का बहुत एहतराम करते थे। और काफ़िले जो आते थे हज करने के लिए, हज तो हमेशा होता था, बस तरीके बदल गए, वक्त गुजरता गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई बीच में नबी अरबों में नहीं आया, तो वो हज के तरीके आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल चेंज होते गए, अपने मन घड़त तरीके ऐड करते गए लोग, और लोग उन्हीं को एक दीन समझते गए।
تو لیکن حج ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ حج کے لیے اس زمانے میں تو قافلے آتے تھے نا، پیدل آتے تھے، گھوڑوں پر آتے تھے، خچروں پر، اونٹوں پر ان کا سفر ہوتا تھا۔ تو رستے میں ایسے قبیلے ہوتے تھے ڈاکوؤں کے جو انہیں قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے حرمت والے بنائے کہ ان میں نہ کوئی لوٹ مار ہوگی، نہ قتل و غارت ہوگی، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو مسافر جو تھے یہ 3 مہینے ذی القعدہ میں ہی نکل آتے تھے اپنے گھروں سے، اور ذی الحجہ تک وہ ظاہر پہنچ جاتے تھے۔ حج ادا کرنے کے بعد پھر وہ جب واپس جاتے تھے تو محرم کے مہینے تک وہ ان کا سفر جاری رہتا تھا، تب وہ اپنے گھروں میں پہنچتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی دی کہ سفر میں بے فکر ہو کر آپ آؤ اور جاؤ، تمہیں رستے میں کوئی راہزنی کا، کوئی ڈاکوؤں کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ ایک یہ حکمت تھی، باقی اور بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ محرم والے جو مہینے ہیں ان میں یہ ہے محترم مہینے کہ اگر بیت اللہ شریف میں کوئی باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا ہے تو اسے بھی وہ جو ہے اس کا بیٹا اسے قتل نہیں کر سکتا، اس سے اپنا باپ کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ سبحان اللہ حرمت والا گھر ہے، عظمتوں والا گھر ہے، اور وہاں پہ کوئی لڑائی، کوئی شکار، کوئی جو ہے شکار بھی نہیں کر سکتے، کوئی فساد نہیں کر سکتے۔ اور پھر محرم اس کے اوپر نور کے اوپر نور کے محرم کے مہینے میں، محرم بھی وہ مہینہ ہے جو محترم یعنی ادب والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ تو سبحان اللہ فرماتے ہیں حرمت کے مہینوں میں سے اللہ کے نزدیک محرم بھی ہے، اور اس مہینے میں عاشوراء کا دن بھی ہے۔ عاشوراء ہے 10 محرم، جس میں سبحان اللہ عاشوراء کا دن بھی ہے، جس میں عبادت کرنے والے کے لیے عظیم ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے محرم کے کسی دن روزہ رکھا، یعنی یہ 10 دن ہیں، نفلی روزے ہیں، فرضی نہیں ہیں، تو کسی دن بھی ایک روزہ رکھا، اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ میمون بن مہران حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محرم کے عاشوراء یعنی 10 تاریخ کا روزہ رکھا، اس کو 10,000 فرشتوں کا، 10,000 شہیدوں کا، اور 10,000 حج کرنے اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یعنی جتنا کسی نے 10,000 لوگوں نے حج کیا ہے، ان 10,000 لوگوں کے برابر ایک دن کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے 10 محرم کو جو روزہ رکھیں گے۔ اور یہ سیٹرڈے ہے، یہ جو سیٹرڈے آ رہا ہے اس تاریخ کو انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ اور جس نے کسی یتیم کے سر پر عاشوراء کے دن ہاتھ پھیرا، اگر ہمیں کوئی ایسا بچہ مل جاتا ہے جو چھوٹا ہے، بالغ نہیں، اور اس کا باپ فوت ہو گیا تو وہ یتیم ہے، تو اس کے سر پر جا کر ہم شفقت سے ہاتھ پھیریں، اس کو حق کریں، پیار کریں، تو ہمارے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے بال آئیں گے نا، ایک ایک بال کے بدلے میں سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ایک ایک درجہ بلند کرتے جاتے ہیں۔ جتنے بال سینکڑوں آئے ہیں، ہزاروں آئے ہیں ہمارے ہاتھ کے نیچے، تو اتنے درجے، یعنی جتنے بال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گنتی معلوم ہے، اتنے درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بلند فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جس نے عاشوراء کی شام کو کسی مومن کا روزہ کھلوایا، بے شک ایک ہی کا ہمیں پتہ، اپنے فیملی میں کسی نے روزہ رکھا ہے اور اس دن کو روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے، میں بتا رہی ہوں، اور اگر ہماری فیملی میں نہیں تو نیبر سے پتہ کریں کہ کسی نے روزہ رکھا ہے۔ تو ہمارے ماشاءاللہ مسلمان جو ہیں وہ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی 2-4 گھر تو ہر محلے میں، ہر اسٹریٹ پر ہوتے ہیں، تو پتہ کریں کہ کسی کا روزہ ہے تو ایک ٹرے بنا کر کھانا لے جا کے انہیں کہیں کہ پلیز آج ہمارے کھانے سے آپ روزہ افطار کریں۔ تو کہتے ہیں تو گویا اس نے اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوایا اور سب کا پیٹ بھرا۔ صرف ایک کو کھانا کھلانے کا ہمیں اتنا ثواب ملے گا جیسے ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو کھانا کھلا دیا، بلکہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، سبحان اللہ۔ تو اس کا اہتمام ہم ضرور کریں گے، کسی کا روزہ کھلوائیں گے، اور ایک روزہ جو ہے وہ ہم بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ جو ڈائبیٹک مریض ہیں وہ اپنا حساب دیکھ لیں، لیکن انشاءاللہ جو تندرست ہیں، جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی میڈیسن کا بھی مسئلہ نہیں، وہ انشاءاللہ ضرور رکھیں۔ اور آج کل تو 8 بجے سے پہلے ہی جو ہے وہ مغرب ہو رہی ہے، تو 8 بجے تک مغرب ہو جاتی ہے۔ روزے بھی چھوٹے ہو گئے، صبح 5 بجے تک، 5 بجے ہم سحری ختم کریں گے فجر کی نماز سے پہلے، اور مغرب جو ہے وہ 8 بجے ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے؟ فرمایا ہاں، آپ نے فرمایا ہاں، آسمانوں اور اسی طرح زمین کو عاشوراء کے دن پیدا فرمایا، پہاڑوں کو عاشوراء کے دن
پیدا فرمایا، سمندروں کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، لوح اور قلم کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن جنت میں داخل کیا، ابراہیم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، ان کے بیٹے کا فدیہ قربانی عاشورہ کے دن ہوا، فرعون کو عاشورہ کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈبویا اور بنی اسرائیل کو نجات دی اس کے ظلم سے، ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو یوم عاشورہ کو دور کیا، توبہ عاشورہ کے دن قبول کی، اور داؤد علیہ السلام کی جو لغزش ہے عاشورہ کے دن معاف کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے اور قیامت عاشورہ کے دن ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، اور آپ کو پتہ حضرت ابن عباس آپ کے سگے چچا جان کے بیٹے ہیں اور بڑے ہی اعلیٰ درجے کے مفسر قرآن ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 سال کی 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی کیسی عبادت، جیسے اس نے دن میں روزہ رکھا 60 سال کسی نے اور رات ساری وہ جانماز پر گزاری، ایسی عبادت، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 7 آسمان والوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ 7 آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے اللہ پاک کی، فرشتے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، جتنا ان کو ثواب مل رہا ہے اتنا ایک روزہ رکھنے والے کو۔ جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ کسی مسلمان کا کھلوایا گویا اس نے اپنے طرف سے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوایا اور سب کے پیٹ بھرے۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا اونچا درجہ کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاشورہ عطا فرما کر بڑی ہمیں فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو عاشورہ کے دن پیدا کیا اور زمین کو بھی اسی طرح عاشورہ کے دن پیدا کیا، اور پہاڑوں کو بھی، اور اسی طرح سبحان اللہ ستاروں کو بھی عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ ذرا دیکھتے جائیں کہ اللہ پاک نے کون کون سی اپنی اتنی امپورٹنٹ جو تخلیق ہے وہ کس دن پیدا فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں عرش اور اسی طرح کرسی کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، سبحان اللہ، اور اسی طرح قلم کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، جبرائیل علیہ السلام اور اسی طرح ملائکہ کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، اور پھر سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات عاشورہ کے دن عطا فرمائی اور ان کے بیٹے کا فدیہ عاشورہ کے دن فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، اور جو ہے فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا، اور ادریس علیہ السلام کو عاشورہ کے دن آسمانوں پر اٹھایا، ایوب علیہ السلام کے دکھ کو عاشورہ کے دن دور کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کا گناہ بھی عاشورہ کے دن معاف فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کو جنوں اور انسانوں کی جو حکومت تھی، جو سلطنت تھی، وہ بھی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں قیامت عاشورہ کے دن برپا ہوگی۔ قیامت جو ہے اس کا کون سا وہ عاشورہ کا دن ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا، اور 10 محرم یعنی یوم عاشورہ ہوگا، اور دھندلی اثر ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل علیہ السلام کو حکم کہ اسرافیل ٹرام کو پھونک دے، سور کو پھونک دے، اور وہ سور کو پھونک دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کون سا دن ہوگا، کون سا یوم عاشورہ ہوگا اور کون سا دن ہوگا قیامت اس کا، جمعے کا۔ پھر فرماتے ہیں آسمان سے سب سے پہلی بارش جو ہے وہ یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ سب سے پہلی رحمت عاشورہ کے دن اتری، جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا۔ اچھا ہمیں کرنا کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم شاور لیں گے، بات لیں گے عاشورہ کے دن، تو فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا مرض الموت کے علاوہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جس نے عاشورہ کے دن اسمد سرما، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اسمد سرما آپ استعمال کرتے تھے، ASMAD، شاید جہاں سے فلی مارکیٹ سے مل جائے یا کوئی مدینہ منورہ سے کئی لوگ لے آتے ہیں، تو اگر ہو تو نہیں ہو تو دوسرا سرما بھی پہن لیں، لگا لیں آنکھوں کو۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے سرما لگایا سال بھر اس کی آنکھ نہیں دکھے گی۔
جس نے عاشورہ کے دن کسی بیمار کی عیادت کی، سبحان اللہ، گویا اس نے تمام اولاد آدم کی عیادت کی۔ جس نے عاشورہ کے دن میں ایک گھونٹ پانی پلایا، گویا اس نے لمحہ بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، سبحان اللہ۔ جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور 50 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 50 سال پچھلے گزرے ہوئے کے گناہ معاف فرما دیں گے اور 50 آئندہ سالوں کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ نماز میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ عاشورہ کے دن میں عصر سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ عصر کے بعد تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی، چونکہ فرض پڑھنے ہوتے ہیں عصر کے، تو فرض پڑھنے کے بعد پھر ریکمینڈ یہی کیا گیا کہ پھر اس کے بعد نماز نہیں پڑھیں، ویسے قرآن پاک پڑھیں جو مرضی پڑھیں۔ تو اس کا یہ ہے نماز کا کہ ہم پورا دن ہے فجر کے بعد لے کے عصر سے پہلے کسی بھی وقت جو ہمیں میسر آ جائے تو 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد 50 دفعہ کل شریف ہم نے پڑھا ایک رکعت میں، اور اس طرح رکعت مکمل کی، پھر اٹھے اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ اور 50 دفعہ کل شریف پڑھا، تو یہ 200 ٹوٹل ہو جائے گا 4 نفلوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ ثواب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے 50 سال کے آئندہ اور 50 کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ فرض کیا گیا تھا، تم بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں کے خرچ میں اس دن وسعت کرو۔ عاشورہ کے دن جو شخص اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا سال اس کو کشائش رزق عطا فرماتے ہیں۔ جس نے اس دن روزہ رکھا تو 40 سال کے گناہوں کا اتار ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جو شخص شب عاشورہ میں رات بھر عبادت کرے اور صبح کو روزہ ہی سے رہے تو وہ ایسے مرے گا کہ اس کو مرنے کا احساس تک نہیں ہوگا۔ تو رات کون سی ہے ہماری عبادت کرنے کی؟ فرائیڈے کی نائٹ، جمعے کی جو رات ہے، اس دن انشاءاللہ اس رات کو ہم عشاء کے بعد نوافل پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، کچھ تہجد کا اہتمام کر لیں، اور پھر انشاءاللہ روزہ رکھ کے سحری کر کے تو انشاءاللہ فجر پڑھ کے پھر ہم سو جائیں۔ تو بے شک پہلے بھی سو جائیں، لیکن 3 بجے اگر اٹھ جائیں تو کافی ٹائم ہوتا ہے، 5 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے، 2 گھنٹے، تو ہم انشاءاللہ عشاء پڑھ کے اگر سونا ہے تو سو جائیں، اور پھر انشاءاللہ 3 بجے کا الارم لگا لیں، اور 3 سے 5 تک انشاءاللہ کافی ٹائم ہوگا کہ ہم سحری بھی کر سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ قرآن کریم پڑھ کے دعائیں مانگے انشاءاللہ۔ عروہ راوی حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ دور جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے، پھر جس نے چاہا عاشورہ کا روزہ رکھا اور جس نے چاہا نہیں رکھا۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے آپ نے پایا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مدینہ میں بہت یہودی تھے، تو انہوں نے کہا جی اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کرا دیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو فرعون کو اور اس کی فوجوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، تو پھر مجھے زیادہ حق ہے کہ میں ان کی پیروی کروں اور میں اس دن کا روزہ رکھوں۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تو تم سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، سبحان اللہ۔ اچھا، اکثر علماء اکرام جو ہے ان کا قول ہے کہ اتنی بڑی جو تعظیم ہے یوم عاشورہ کی وہ کیوں ہے؟ تو یہ علماء اکرام کا اپنا اپنا خیال ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ محرم کا 10واں دن ہوتا ہے اس لیے اس کو عاشورہ کہا گیا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بزرگیاں اس دنوں کے لحاظ سے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، ان میں یہ 10ویں عزت کا دن ہے، یعنی 10 عزتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خاص طور پر عطا فرمائی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ ان میں ایک 10ویں جو ہے، 10 جو عظمتیں ہیں ان میں ایک عظمت یہ ہے اور یہ 10ویں ہے، کہتے ہیں اس لیے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ رجب ہے جو اللہ تعالیٰ کون سی وہ 10 عظمتیں ہیں ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں رجب ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ نے یہ عزت اس امت کو عطا کی ہے، باقی مہینوں پر رجب کی فضیلت ویسی ہی ہے جیسی اس امت کی فضیلت دوسری امتوں پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں ماہ شعبان ہے، اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہتے ہیں تیسری ماہ رمضان ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی ساری مخلوق پر، سبحان اللہ۔ چوتھی ہے شب قدر، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، سبحان اللہ۔ عید الفطر کا دن ہے اور یہ روزوں کی جزا، یعنی روزوں کا جو اجر ہے، انعام ہے، وہ ملنے کا دن ہے۔ اور چھٹی ہے ذوالحجہ کے 10 دن ہے، یہ اللہ کی یاد کے دن ہے۔ اور 7ویں ہے عرفہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور 8ویں ہے قربانی کا دن ہے، اور 9ویں جمعہ کا دن ہے، اور 10ویں یہ سید الایام ہے، 10ویں عاشوراء کا دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور مذکورہ دنوں کا ہر وقت ایک خاص عزت ہے جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا اتار ہو جائے اور خطاؤں سے طہارت ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے نا ہمیں یہ اتنی فضیلت والی راتیں ہیں، اتنی فضیلت والے دن عطا فرمائے ہیں، جن کو میں نے گنا ہے 10 فضیلتیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں کہ ساتھ ساتھ ایک تو ہم کنیکٹڈ رہیں اپنے پروردگار سے، اور عبادت میں تھوڑی اگر سستی آ جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویک اپ کرتے ہیں، اور کوئی خاص دن آ جاتے ہیں تو ہم پھر دوڑتے ہیں جا نماز کی طرف اور دوڑتے ہیں قرآن کریم کی طرف کہ اللہ پاک کو خوش کریں اور روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ نے بڑا ہی کرم فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس دن ہمیں روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا تھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن یہود و نصارہ اس دن کو بڑا جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال ہوگا تو ہم 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، مگر آئندہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے جا ملے تھے۔ یوم عاشوراء کے جو اتنے زیادہ فضائل بتائے، تو اتنی بڑی جو قربانیاں تھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے، پیارے، آپ نے کبھی نہیں فرمایا تھا میرے نواسے، آپ فرمایا کرتے تھے میرا بیٹا حسین، میرا بیٹا حسن، یہ دیکھو میرے 2 پھول، یہ دیکھو جنت کے پھول، یہ دیکھو میرے دل کے ٹکڑے، یہ دیکھو۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا، ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نا، تو کبھی نہیں ملے گا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے نواسے ہیں۔ کسی سے تعارف بھی کراتے تھے، فرماتے تھے یہ دیکھو میرے بیٹے۔ تو امام حسین اور امام حسن علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیارے تھے۔ اس پیار کا اندازہ کوئی نانا بنا ہو یا نانی بنی ہو تو اندازہ لگانا ان کے لیے بہت آسان ہے، یا دادا دادی بنے ہوں، کہ بچوں کے بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، نہ ان پر غصہ آتا ہے، نہ ان کو، بس ان پر پیار ہی پیار آتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی، اتنے بڑے دن کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہوا تھا کہ میری بارگاہ میں جو قربانیاں پیش ہوں گی، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی اور ان کے فرزندوں کی اور آل علی کی، ہائے میں قربان جاؤں، اور آل محمد کی، تو اہل بیت کی جو قربانیاں تھیں ان کے لیے بھی اتنی عظمتوں والا جو دن تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا انتخاب کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس روز ہوئی، ان کے ساتھیوں کی شہادت اس روز ہوئی، ان کے بھائیوں کی، ان کے بیٹوں کی، بھتیجوں کی، ان کے ساتھیوں کی، جانثاروں کی 72 شہادتیں ہوئیں اس روز یوم عاشوراء کو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، کہ فرماتی ہیں اتفاقاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کھیلتے کھیلتے آ گئے اور اندر چلے گئے جہاں ان کے نانا جان تشریف فرما تھے۔ تو فرماتی ہیں میں نے دروازے سے تھوڑا سا دیکھا جھانک کے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر چڑھ کر کھیل رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے ہاتھ میں مٹی کا ایک ڈھیلا سا تھا، تو آپ رو رہے ہیں، بہت زیادہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے، گھبرا گئے ہوں گے، چھوٹے بچے تھے معصوم، کہ میرے نانا جان پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہیں اور اتنا کیوں رو رہے ہیں، تو کھیلتے کھیلتے چھوڑ کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو فرماتی ہیں میں اندر گئی تو میں نے کہا
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مٹی کا ڈھیلا آپ کے ہاتھ میں ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر کھیل رہے تھے تو آپ رو رہے تھے، تو کیا میں وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ تو آپ نے روتے روتے بتایا کہ ہاں ام سلمہ، ابھی ابھی حسین میرے سینے پر کھیل رہے تھے اور ہم بہت ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، میرا دل بہت خوش ہو رہا تھا کہ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے یہ مٹی لا کے دی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ مٹی ہے جس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، اور اسی لیے ہم رو دیے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو جبرائیل امین نے آ کے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بچے کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں اور اتنا خوش ہو رہے ہیں، اس بچے کو تو آپ کی امت نے ان کے ساتھیوں کے سمیت، ان کے بیٹوں بھائیوں کے سمیت، ان کو کربلا کی زمین پر سخت گرمی کا دن ہوگا، یوم عاشوراء ہوگا، اور یہ شہید کر دیے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں ہم اتنے غمگین ہو گئے ہیں اور ہم اسی لیے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں حضرت جو ہیں اللہ، حمزہ بن زیاد نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے کہتے ہیں میں خواب میں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ ہیں، حمزہ بن زیاد۔ کہتے ہیں کہ دونوں حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت کے ساتھ بیان کیا کہ جعفر بن محمد نے فرمایا حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن آپ کی قبر پر 70,000 فرشتے نازل ہوئے جو روز قیامت تک روتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی شہادت کے لیے ایسے دن کا انتخاب کیا، اللہ اکبر، جو شرف، عظمت، جلالت، قدر اور بزرگی میں سب دنوں سے بڑھ چڑھ کر تھا، تاکہ ان کو شخصی بزرگی کے ساتھ ساتھ مزید بزرگی اور رفعت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری سے ایک روایت آئی ہے کہ آپ کے نزدیک عاشوراء کے دن روزہ رکھنا فرض تھا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ ہمیشہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور آپ کے نزدیک فرض تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ کو کون حکم دیتا ہے کہ یوم عاشوراء کا آپ روزہ رکھیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت علی امیر المومنین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس کا حکم دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ باقی سارے لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے شب عاشوراء میں رات بھر عبادت کی، جب تک وہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوم عاشوراء کے ہم نے اتنی فضیلت جانی اور اتنی زیادہ برکتیں جانی، تو ہم یوں کریں گے کہ یوم عاشوراء کو ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں گے اور جمعے کی رات کو ہم عبادت کریں گے، اور اگر ہو سکے تو یہاں پر انتظام ہو سکے تو یہاں پر بھی ٹھیک ہے، شربت پلائیں، کیونکہ پانی پلانے کا یوم عاشوراء کو بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور پاکستان میں ہم کچھ انتظام کرا دیں اپنے عزیزوں سے کہہ کے کہ آپ ہماری طرف سے کچھ کھانا کھلا دیں، کچھ پیسے بھجوا دیں، وہاں پہ غریب لوگ بڑے ہوتے ہیں، اور پانی کی سبیل لگوا دیں، شربت کی سبیل لگوا دیں، کہ یا دودھ سوڈے کی سبیل لگوا دیں، یعنی پینے کا کچھ انتظام کر دیں یہاں یا وہاں، اور کھانے کا کچھ انتظام کر دیں وہاں پر، لنگر انشاءاللہ کوئی 1-2 دیگ بانٹ دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار اس دن کی جتنی عظمتیں اور فضیلتیں اور ہم نے بزرگیاں جانی، اپنی رحمتوں کے صدقے ہمیں ان بزرگیوں کو سمیٹنے والا بنا، ہمیں ڈھیر ساری عبادت کی توفیق بخشنا، اور ہمیں روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمیں جو اہل بیت ہیں شہدائے کربلا کو اس دن ایصال ثواب کرنا مت بھولیں، خاص طور پہ اس دن۔ ویسے تو ہر وقت ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واہل بیت سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما، لیکن اس دن خاص طور پہ ہم جو اپنی عبادت کریں گے اس کا ایصال ثواب حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے ساتھیوں اور ان کی پیاری بہن حضرت زینب اور جتنی بیبیاں ساتھ شامل تھیں اس قافلے میں جنہوں نے ساری مصیبتیں کاٹیں، اسیریاں کاٹیں،
غلام وہ زنجیروں میں استغفر اللہ جکڑ کر لے گئے، پردے ان کے اتارے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساری مصیبتوں کے بدلے میں ان کے درجے ہر لمحہ بلند سے بلند فرماتے جائیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو ایصال ثواب ضرور کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔